बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं सैयद ज़ीशान हैदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नायब सदर। ये हल्का 32 जो चनारी से ये जो वहाँ इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे और 11,000 से ज़ायद वोट लिए हैं। नौजवान आदमी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भरपूर ये कारकुन हैं। आज हम इनसे तफसील से बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी के हवाले से, और अभी आज़ाद कश्मीर का बजट आ रहा है, बजट के हवाले से, फिर इनके जो हल्का है वहाँ हल्के की तमीर तरक्की के हवाले से, हल्के की सियासत के हवाले से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई समेत सारे जो जुड़े हुए सवालात हैं हम इनके से बात करेंगे। शाह साहब खुश आमदीद आपको, जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो शाह साहब, जो 2021 का इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर में और आप तहरीक इंसाफ के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा, तो एक तो नाज़रीन को बताएं कि जो इलेक्शन आपने लड़ा वहाँ आपके कितने वोट हुए और उस इलेक्शन से अब तक आपकी जो 4 साल जो सियासत है इस क्या थोड़ा सा मुख्तसर सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले इमरान खान साहब ने, मैं एक आम नौजवान आदमी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो खान साहब ने मुझे मेरिट के ऊपर टिकट दिया, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक नौजवान आदमी, नया चेहरा और मोरूसी सियासत का जो बिलखुसूस हमारे हल्के के अंदर जो एक करप्ट मोरूसी सियासी कल्चर है उसका खात्मा, जो बरादरियों की सियासत बरादरियों की जो सियासत है उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे नौजवानों को हिम्मत और हौसला देने के लिए वहाँ पे मुझे टिकट लेके भेजा और 11,000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वोट लिए। और उसके बाद ये है कि चूँकि हमारे पास टाइम बड़ा कम था, इलेक्शन हमने जीत जाना था, चूँकि ये वाहिद हमारा हल्का, आप कह लेंगे यहाँ पे जो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं वो भी फॉर्म 47 में मुंतखब हुए हैं, और इसी तरह से एक हमारा खावड़े वाला हल्का है वहाँ पे भी फॉर्म 47 वाले MLA मुंतखब हुए हैं। तो भरपूर अंदाज में हमने इलेक्शन कैंपेन की, लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन थी, चूँकि फारूक अदर साहब वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो वो इलेक्शन कमीशन की सारी फॉर्मेशन उनकी मर्जी से हुई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम अदारों के अंदर उनके लोग मौजूद थे जिन्होंने बदतरीन धांधली के ज़रिए वो इलेक्शन जीता। और अब इंशाल्लाह हमारी जो है पिछले 4 साल की जो कारकर्दगी है, लोगों के दरमियान रहे हैं, अवामी हकूक़ की बात करते रहे हैं, लोगों की खुशी गमी में शामिल रहे, तो अब हमारे साथ एक बड़ी तादाद में नौजवानों की एक नई टीम मौजूद है, पढ़े लिखे बाशऊर लोग एतबार करते हैं, तो अब की तैयारी हमारी इंशाल्लाह भरपूर होगी। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है अभी, जो अनवर हक की क़यादत में 2 साल हो गए इस हुकूमत को, यानी पहले तो 2 साल आपकी हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार अब्दुल करीम नज़ीर साहब और तनवीर इलियास वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद ये मौजूदा तीसरे वज़ीर आज़म है। तो क्या आप देख रहे हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इसमें आपकी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल है, मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो मौजूदा हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को एज अपोजिशन लीडर आप हल्के में आप अपोजिशन कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप मौजूदा हुकूमत का? देखिए जी, इससे ज़्यादा नालायक, इससे ज़्यादा नाअहल, इससे ज़्यादा निकम्मी हुकूमत और इससे ज़्यादा करप्ट हुकूमत जिसने अपने ऊपर एक मेरिट का जो है और गुड गवर्नेंस का एक नकाब ओढ़ा हुआ है, तो वो उस नकाब को हम मुतअद्दिद बार बेनकाब करते हैं, तो ये दरअसल लोटों की, भगोड़ों की, मफाद परस्तों की, फॉर्चूनर गाड़ियों की, लालच में रहने वाले लोगों की, सरकारी गाड़ी और पेट्रोल और सरकारी स्कीमें गसब करने वाले लोगों की एक नाजायज़ किस्म की हुकूमत है जिसमें तमाम जमातों के मफाद परस्त लोग शामिल। तो जिन लोगों ने इमरान खान के नज़रिए के साथ बगावत की, ये लोटे हैं, ये भगोड़े हैं, और इनको ये अवाम के अंदर शक्ल दिखाने के जुगे नहीं रहे। एक्शन कमेटी क्यों वजूद में आई? जब ये एक नाजायज़ हुकूमत मर्ज वजूद में आई, लोगों से आज़ादी इज़हार राय छीन लिया, अपोजिशन बची कोई नहीं, आज़ाद कश्मीर में हक की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई भी नहीं था, तो उस वक्त लोगों ने एक्शन कमेटी के ऊपर एतबार करके इनके मुकाबले में, इस करप्ट हुकूमत के मुकाबले में लेके आए। अब इनकी जो कारकर्दगी और गुड गवर्नेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी वजारतें बचाने के चक्कर में, अपने हलकों में मेरिट की पामाली, मसलन अभी हेल्थ पैकेज जो दिया गया, हेल्थ पैकेज के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई कि इतना बदतरीन हेल्थ पैकेज के नाम पे सिर्फ इन्होंने चंद इलाकों में BHUs और फर्स्ट एड पोस्टें बना के अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को नवाजने का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक BHU है
جس میں سیکیورٹی گارڈ بھی ہے اور چوکیدار بھی ہے. یہ بجٹ کے اندر یہ پوزیشنیں موجود ہیں, صرف اس لیے کہ اسکیل 2 اور 3 کے لوگ وہاں پہ رکھے جائیں اور اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کیا جائے. تو ہر حوالے سے یہ حکومت ناکام ہے, نہ اس کے عوام کے اندر کوئی اس کی پذیرائی ہے, نہ اس کو جو کشمیری ڈائسپورا ہے, کشمیری نوجوان ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے یعنی فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی, کیا یہ واپس بھی آ سکتے ہیں؟ ان کی گنجائش موجود ہے اگر کل یہ سارے آنا چاہیں, انور اللہ اور بیرسٹر سلطان سمیت, تو ان کے حوالے سے کیا پالیسی اور جو آئندہ آپ الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ سر عمران خان صاحب نے بڑے واضح اور کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ان بگوڑوں کی پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کو انہوں نے جماعت سے نکال دیا. اب ان کی جو حیثیت ہے, اب یہ نکلے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان کی وزیر اعظم صدر سمیت وزیر اعظم صدر وزراء جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے جیسے یہ میرے پاس کاغذ پڑے میں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کفیل صاحب میں نے واپس مظفر آباد جانا ہے, یہ میرے گاڑی کے کاغذ ہیں, اس پہ کو آپ نمبر لگوا دیں. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری گاڑی پہ اسلام آباد کا نمبر لگانا ہے, لاہور کا نمبر لگانا ہے, سندھ کا لگانا ہے, بلوچستان کا لگانا ہے. تو ان نے کاغذ جو ہے اپنے اوپر والوں کو دیے ہوئے, تو اس پہ کوئی نمبر لگ جائے, نون کا لگ جائے, سین کا لگ جائے, پیپلز پارٹی کا لگ جائے, تو یہ ابھی اپلائیڈ فار ہے. تو ان کی جو اوپر والے ان کو نمبر لگائیں گے اس نمبر پہ یہ لائن میں لگے. یعنی ابھی ان کا پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی میں نہ صرف ان کی پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہم ان کا ہر حلقے میں محاسبہ کریں گے اور ہر جگہ پہ لوگ تیار ہیں, لوگ ان پہ انڈے اور ٹماٹر برسانے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے جگہ جگہ احتجاج کیے ان کے خلاف. اب بھی یہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے, جی ہم نے تو عمران خان کے کہنے کے اوپر ووٹ دیا, جبکہ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے نکال دیا. پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار قیوم نیازی صاحب نے متعدد بار کیٹیگوریلی کہا ہے کہ ان لوگوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی میں بھی ان کی گنجائش نہیں ہے اور لوگوں کے درمیان بھی ان کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بڑا کرسٹل کلیئر کہتا ہوں کہ انوار اللہ کی کیبنٹ کا کوئی بھی وزیر آپ کو آنے والی اسمبلی میں نظر نہیں آئے گا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ذرا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے نائب صدر بھی ہیں, یعنی کابینہ میں شامل ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی, تو کیا یہ صدر بیرسٹر اور وزیر اعظم انور اللہ سمیت جو وزراء ہیں, جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں, ان کو آپ نے تحریری طور پہ فارغ کیا ہوا ہے, آگاہ کیا ہوا ہے, نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی نوٹیفیکیشن ہو کر پارٹی سے فارغ کیا ہو کہ وہ کوئی عوام ہے کہ ابھی کہیں کسی اخبار میں کہیں ان کی کوئی مطلب فراغت کا نوٹیفیکیشن تو کہیں نہیں ہو؟ سر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک بندے کو پارٹی سے فارغ کیا گیا, اخبارات میں, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ, پبلکلی, کیٹیگوریکلی ہر جگہ یہ اعلان کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ جب خان صاحب باہر تھے اور ہائی کورٹ میں کوئی پیشی تھی تو کسی نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کلیم کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑی سختی سے وہاں سے یہ ہدایت جاری کی کہ ان کو فوری طور پہ پی ٹی آئی سے برطرف کیا جائے. اور پھر جب جیل میں بھی تھے پھر بھی انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ کلیئرلی بتایا جائے کہ ان لوگوں کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. سو ایبسولوٹلی they are not part of PTI. یعنی یہ چیپٹر کلوز ہے. یہ چیپٹر کلوز ہے. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو ذرا 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا, اور آزاد کشمیر کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یعنی کہ 4-5 ماہ سے عہدہ خالی ہے, آئینی عہدہ خالی ہے. اور اس وقت جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر اسمبلی ہیں خواجہ فاروق صاحب, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اور ان کا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ایک آئینی کردار بھی ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ ادارہ ہی موجود نہیں ہے ابھی. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنے کا, اختیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر اس میں سائن کرے گا یا پرائم منسٹر, جن لوگوں کے پاس اختیار ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں سلطان سکندر راجہ ٹائپ کا کوئی کرپٹ آدمی ملے جس سے وہ ہر قسم کی دھاندلی کروا سکیں. چونکہ آج کی تاریخ میں جس طرح سے پاکستان میں 8 فروری کے بعد مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, اس طرح آزاد کشمیر کے اندر اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. ان لوگوں میں جو ابھی حکومت میں اور اسمبلی میں بیٹھے, ان کے پاس بھی عمران خان کا مینڈیٹ ہے, اور اسی طرح وہاں پہ ایک بہت بڑی حقیقت ایکشن کمیٹی ہے جو ایک پریشر گروپ کے طور پہ موجود ہے. تو ان سرکمسٹانسز میں یہ بات ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ جو اس وقت وفاق کے اندر رجیم بیٹھی ہے یا جو ان کے نمائندے لوٹے آزاد کشمیر میں بیٹھے, ان کو آزاد کشمیر کی عوام نے کسی صورت ووٹ نہیں دینا. تو اب ان کو اسمبلیوں کے اندر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی جال سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس جال سازی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں ایسا الیکشن کمشنر چاہیے جو الیکشن کمشنر ان کو دھاندلی زدہ ایک حکومت بنا کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ان کے اوپر مسلط کیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ آزاد کشمیر کے ساتھ یہ والا ایڈونچر کیا گیا تو آزاد
آزاد کشمیر کے حالات انتہائی سنگین اور انتہائی بدترین ہو جائیں گے۔ نہیں آپ کیا یعنی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے؟ یعنی الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ فاروق صاحب، انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے، اور ایز اے پارٹی کی لیول پہ کہ آپ کا یہ معاملہ زیر بحث آتا ہے کہ کون سا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ذرا اس میں ووٹ ہے، یعنی خواجہ فاروق کا آئینی رول ہے اس میں، اس کی مشاورت میں شامل بھی ہوں گے وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہماری پارٹی لیول پہ بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگلے 2-4 دن میں ہماری ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوگی جس میں ہمارے جتنے ممبران اسمبلی ہیں اور سٹیک ہولڈرز اس میں موجود ہوں گے، اور اس میں ہم باقاعدہ طور پہ مشاورت کر کے، چونکہ ڈیفینیٹلی اپوزیشن لیڈر کا یہ مینڈیٹ ہے، اور اپوزیشن لیڈر اپنا ہمارا پینل دینا اس نے ذرا مشاورت پینل دینا ہے، ہماری پارٹی کا پارلیمنٹری ہیڈ ہے اپوزیشن لیڈر، تو ہم ایک کنسنسس کے ساتھ، اور اس کنسنسس میں ڈیفینیٹلی ہم اپنے وکلاء کے ذریعے عمران خان صاحب کا بھی انپٹ اس میں شامل کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھے اور معتبر جو لوگ ہیں ان کا نام دیا جائے، اور امید کریں گے کہ اچھے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو جائے۔ یعنی ابھی تک مشورہ نہیں ہوا، یعنی 4 ماہ سے عہدہ حالیہ، اور یعنی تحریک انصاف پارٹی لیول پہ یہ معاملہ بھی زیر بحث نہیں آیا؟ زیر بحث آیا، پارٹی پریزیڈنٹ، اپوزیشن لیڈر اور ہمارے ممبران اسمبلی کے درمیان اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، مختلف ناموں پہ بات چیت ہوئی ہے، کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا، مختلف جگہوں سے مختلف نام آ رہے ہیں۔ بینگ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب، جتنے بھی پارٹی اس کے باقی سربراہان ہیں جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، مشاورت کی ہے، انہوں نے مشاورت کی ہے، کنسنسس بلٹ اپ کی ہے، اور اب اگر جو ہمیں خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو نام جو پینل بھیجے گا اس کی خلاف ورزی کریں گے، کوئی نہ کوئی اس میں 2 نمبری کی پلاننگ چل رہی ہے، تو اس صورتحال اگر ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے، ہم عدالتوں کا سہارا بھی لیں گے، ہم ہر فورم پہ جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن جیسا جو مقدس ادارہ ہے جس نے عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے اور اس نے جو میرٹ کے اوپر الیکشن صاف اور شفاف کرانے ہیں، اگر الیکشن کمشنر، ہمیں چونکہ پاکستان سے ہمیں ایکسپیرینس مل چکا ہے کہ سلطان سکندر راجہ نے کیا حرکت کی کہ پارٹی کو بے نام و نشان کر دیا اور کاغذات لوگوں کے نہیں لیے، پارٹی کا نشان چھین لیا، اور اس کے بعد جس طرح کی دھاندلی کو فیسیلیٹیٹ کیا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آزاد کشمیر میں ہوگا تو یہ آسان نہیں ہوگا، اس کا بھرپور جواب دیا۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے سیاسی حالات ہیں، یعنی جو اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے، اور نہیں حرکت اس ٹائم جو اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق ہے، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کا کردار بھی ادا ہے، اور وزیر اعظم بھی یعنی تحریک انصاف کا پگوڑا ہے، تو جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح جاندار کردار نہیں ہو سکا؟ جو عوامی حقوق ہیں، عوام کے مسائل ہیں، یا عبدالکریم خانیادی صاحب، خواجہ فاروق صاحب سمیت جو آپ کے جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کو اسمبلی کے اندر باہر جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیا وہ کر پا رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، الحمدللہ تحریک انصاف ہر فورم پہ اپنا احتجاج کرتی ہے، اپنی آواز بلند کرتی ہے، اسمبلی کے اندر ہیں یا اسمبلی کے باہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایک پازیٹیو بات ہے، وہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وی این کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بے پناہ شعور دے دیا۔ آج کا پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی شہری، آزاد کشمیر کا شہری کا دماغ انٹرنیشنل فریم ورک کے مطابق چلتا ہے، چونکہ ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے لوگ ہیں، ہمارا سبجیکٹ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہے، یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے اندر ہے، تو ہماری سوچ ہی انٹرنیشنل ہے، ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے 1947 اور 48 کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے اور آزاد کشمیر کے عوام ہے وہ وائبرنٹ ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی کسی مصلحت کی وجہ سے عوامی حقوق کی بات نہیں کریں گے، یا ممبران اسمبلی جو ہے اسکیموں کی وجہ سے، کسی بھی اسکیموں کی وجہ سے، کسی لالچ میں، کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، تو لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے احتجاج کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، اس میں میں بھی شامل تھا، ہم سارے لوگ شامل تھے، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے اس بات کو محسوس کیا کہ آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایکشن کمیٹی کی صورت میں، سول سوسائٹی کی صورت میں، ایک پریشر گروپ کی صورت میں مضبوط انداز سے اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے جیل سے یہ پیغام دیا کہ پوری پارٹی ایکشن کمیٹی کی حمایت کرے، اور اس کے بعد ہم ایکشن کمیٹی۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کہ جو ایکشن کمیٹی بنی آزاد کشمیر میں، اور یعنی پہلی بار یہ ہوا کہ جو سول سوسائٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی اور بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کی، اور پوری قوم کو، جو کشمیری قوم کو، سول سوسائٹی یعنی پرامن ایک جدوجہد پہ اپنے کو، آپ کیا کہیں گے جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے، ایکشن کمیٹی ابھی بھی ذرا ایکشن کمیٹی نے جو 8 جون کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی، اور ابھی وہ دوبارہ احتجاج پہ آ رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی عوامی تحریک اور جو آئندہ کا جو یعنی لاحمل ہے وہ پھر احتجاج کریں گے، تو کیا تحریک انصاف ساتھ دے گی ان کا؟ بالکل، تحریک انصاف ان کے ساتھ تمام مطالبات میں ان کے ساتھ شامل ہے،
اور ہم بھرپور انداز میں نہ صرف احتجاج میں شامل ہوں گے بلکہ ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرینز، چونکہ اسمبلی کی اکثریت وہ ناجائز حکومت آزاد کشمیر میں ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے، اور ہمارے پاس گنے چنے 3-4 ممبر اسمبلی ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ بیچارے ہمارے انتہائی ظلم و ستم کا زیر عتاب ہیں، انتہائی زیر عتاب ہیں، انتہائی ریاستی دباؤ کا چودھری مقبول صاحب، ہی واز الیکٹڈ ممبر اسمبلی، اور کس بدترین بھونڈے طریقے سے ان کو جو ہے نا نکال کے باہر پھینک کے دوسرے بندے کو اسمبلی میں اندر کر دیا گیا۔ تو اب جو ایکشن کمیٹی ہے، دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب یہ نظام کام نہیں کرتا نا، آرٹیفیشل کام شروع ہو جاتا ہے، اور جب کابینہ نہیں ہوگی، پارلیمنٹ نہیں ہوگی، جب یہ غیر فعال ہو جائیں گے تو ظاہر پھر کیا عوامی حقوق کی بات اگر کوئی نہیں کرے گا، آواز کوئی نہیں اٹھائے گا، احتجاج بلند نہیں کرے گا، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جو گرین بک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف سپیچ دیتی ہے، جب اس پہ قدغن لگا دی جائے گی تو معاشرے میں پریشر گروپ بنتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، وہ طلباء کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ تاجروں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ وکلاء کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب تاجروں کی صورت میں اور ان کے ساتھ ساری سول سوسائٹی شامل ہے، اور ایک مضبوط پریشر گروپ آزاد کشمیر کے اندر سول سوسائٹی کا موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس سول سوسائٹی کی موجودگی میں، ہمیں فخر ہے اس سول سوسائٹی پہ جس میں آزاد کشمیر کا ہر شہری شامل ہے، کہ ان کی موجودگی میں ایک تو عوام کے حقوق پروٹیکٹڈ رہیں گے، دوسرا اس حکومت کو تھوڑی بہت جو اصلاح ہو سکتی ہے اور جو عوامی حقوق کے مطالبات ان سے منظور کرائے جا سکتے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے، اور صاف اور شفاف الیکشن آزاد کشمیر کے اندر کنڈکٹ ہونا چاہیے، لوگ جس کو مرضی ہے ووٹ دیں۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی جو ایکشن کمیٹی نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ جو پاکستان میں جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو آ کے رائے دہی ہے یا جو ان کا مینڈیٹ ہے، ان 12 سیٹوں پہ جا کر اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں جو بھی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے تو یہاں سے 12 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں آپ اپنی پارٹی کو دے کر، اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے کہ کیسے شفاف الیکشن ہوں گے؟ پاکستان میں جو موجود 12 سیٹیں ہیں اس کے اوپر کیسے الیکشن کو شفافیت بنایا جائے؟ تو یہ کوئی معاملہ آپ کی پارٹی لیول پہ ڈیبیٹ ہے؟ اس پہ نہ صرف پارٹی لیول پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے بلکہ اے جے کے لیول پہ اس پہ کنسنسس بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 12 سیٹیں بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کو چاہے جتایا جاتا ہے، جس کو چاہے ہرایا جاتا ہے۔ کئی سارے ابھی ممبر اسمبلی وہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں جن کے اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہیں، تو یہاں پہ 2 نمبری کا کوئی وہ اصول نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ بلیک میلنگ، اور ابھی آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ مریم نواز اور ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ آزاد کشمیر میں ارلی الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں نون لیگ نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم تو جی 12 سیٹیں جیب میں لے کے وہاں سے نکلیں گے، تو دھاندلی سے ہی لے کے نکلیں گے۔ لیکن دوسری جانب ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی اسمبلی کے اندر نمائندگی دینی ہے، تو اس میں ایک بڑا ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی میکانزم بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی یہاں پہ فنڈز کا مہاجرین کی نمائندگی بھی ہو اور بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے سمبولیکلی آزاد کشمیر کے نام سیٹیں خالی رکھی، 24 سیٹیں خالی۔ اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی نومینیشن کا کوئی اور طریقہ کار بنا سکتے ہیں، مختص کر دیں، جیسے 8 سیٹیں پہلے سے ہیں، خواتین کی ہیں، اورسیز کی ہے، اسی طرح آپ مہاجرین مقبوضہ کشمیر کے لیے ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ والی بات ہے کہ مہاجرین کی، دیکھیں جب آپ ہمارے لوگ جو امریکہ اور یورپ جاتے ہیں 5 سال بعد وہ امریکہ اور یورپ کے سٹیزن ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ مہاجر کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم 3-4 نسلوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مہاجر کہیں، تو اس میں بھی تضاد ہے۔ تو بہرحال اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ، اس پہ ایک لارجر لیول پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور ایک میکانزم ڈیولپ ہونا چاہیے جس میں یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے اور نمائندگی بھی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی ہو۔ اچھا ذیشان حیدر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ کہ پاکستان میں اس ٹائم جو تحریک انصاف ہے وہ ذرا جو اس کو سخت آزمائش سے دوچار ہے۔ خان صاحب یعنی جیل میں، اور تمام تر کوشش کے باوجود یعنی ان کی جو آزمائش ہے ان میں کوئی یعنی آسانی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، یا عمران خان کی جو سزا ہوئی ہے، عمران خان کے جو مقدمات ہیں، آپ ان کے پارٹی کے ورک ہونے کے لحاظ سے آپ ان ساری صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے نا اس ملک کے اندر، پاکستان کی قوم کے ساتھ اس ملک کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، اور اس ملک کے سب سے عظیم لیڈر کو، جو اس وقت امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر ہے، آج ایران پہ
اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، ایران سے آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کی وائس چاہیے. فلسطین کے بے پناہ لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جن سے میں ملتا رہتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کی ہی اسٹرانگ وائس ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو یونائٹ کر سکتی. اب آ جائیں آپ اس ملک کے اندر، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، پنجاب کے کونے کونے میں ہر جگہ عمران خان کی نمائندگی موجود ہے، ہر جگہ عمران خان موجود ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے بھی سکڑتے اب جو انہوں نے دریا کی جو ڈیل زرداری صاحب نے کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، وہ ساری ڈیل ایکسپوز ہونے کے بعد سندھ کے اندر بھی برا حال ہو گیا پیپلز پارٹی کا. نون لیگ تو پنجاب میں کوئی چند ایک ڈسٹرکٹس میں بھی اب باقی نہیں رہی. تو یہ واحد ایک رہنما ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کر سکتا ہے، جو فوج کو اور پاکستانی عوام کو ایک پیج پہ لا کے اس ملک کے نظام کو بہتر انداز میں چل سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کشمیری ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا وکیل ہے. دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں پاکستان کے فورن آفیسز کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب پاکستان ہی کمزور ہوگا تو ہم کیسے اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ ہم کیوں مظفر آباد سے، راولا کوٹ سے، باغ سے، بھمبر سے، میرپور سے جوک در جوک یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں بھی مار کھاتے ہیں، لاہور جا کے زمان پارک میں بھی مار کھاتے ہیں، احتجاج جلسے جلوس میں شامل ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا تو ہم کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے. اب آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمیں جو لالے پڑے، ہم مقبوضہ کشمیر کی کوئی بات نہیں کر رہا، نہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آزاد کشمیر پہ انڈیا نے حملہ کیا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. آزاد کشمیر پہ انڈیا کے حملہ کرنے کی مجال ہی نہیں ہے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. یعنی ہم اس حد تک ڈیفینسو ہو گئے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کو بچانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں چونکہ ہمارا مکار دشمن کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے، استحکام کے لیے پولیٹیکل نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے خان صاحب نے پیٹرن ان چیف بنے، مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات چیت کر کے ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ملک کو سٹرونگ کیا جا سکتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مودی جب پرائم منسٹر بنا اس سے پہلے امریکہ میں اس پہ پابندی تھی. ہی واز ڈکلیئرڈ ایز اے بچر آف گجرات. مودی نے اربوں روپے کی لابنگ فرمیں ہائر کی صرف اس لیے وہاں پہ انڈیا نے کہ اس کی امیج بلڈنگ کی جائے. تو آپ کو عمران خان جیسا ایک روشن چہرہ ملا ہے جس کی امیج بلڈنگ پہ ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لے کے جائیں عمران خان کو پوری دنیا میں، اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے، دنیا کے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اسلامی ممالک بھی یونائٹ ہوں گے. کلائمیٹ چینج کی عمران خان بات کرتے ہیں، دنیا کے ویژن کی بات کرتے ہیں. تو عمران خان کے بغیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل نظام نہیں چل سکتا. سونر اور لیٹر یو ہیو ٹو ریلیز دیم اور آپ کو ایک ٹیبل پہ آگے بات کرنی. اچھا شاہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو واپس آزاد کشمیر پہ آتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی جو پارٹی معاملات ہیں، یعنی اس میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ گروپنگ ہے، ذرا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی یعنی آپ کی پارٹی صدر کے ساتھ تعاون نہیں کرے. تو جو پی ٹی آئی تنظیمی معاملات ہیں اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنے معاملات کو کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں؟ آپ کا پارٹی صدر آپ لوگ مل کے تو آپ جو چھوٹے چھوٹے معاملات اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اس میں سر جی عمران خان صاحب کی طرف سے پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی یہ آیا اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگی ہے انٹرنل پارٹی کے اندر کہ جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں ان کو آپ دور کریں. میں آپ کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ود ان دا منتھ آف جولائی ہمارے سارے جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں اس کو ہم ختم کر کے کنسنسس کی بنیاد پہ ہم ایک کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم بہت براڈر لیول یعنی احساس ہے سب کو کہ ہمارے آپس کے معاملات کو حل ہونا چاہیے. بالکل احساس ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر بندہ مخلص کوشش کر رہا ہے. میں آپ سے کہوں کہ ہماری پارٹی میں گروپ بندی نہیں ہے، گروپ بندی ہے. گروپ بندی ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے لیکن ہم اس گروپ بندی کو کنسٹرکٹیو وے میں یوز کریں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں ممبرشپ کیمپین کرنے جا رہے ہیں. جہاں آپ نے کہا کہ یہ بھگوڑے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو جب بھگوڑے چھوڑ کے چلے گئے اور بھگوڑوں کو عمران خان نے نکال دیا تو وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا نا. وہ ویکیوم فل کرنے کے لیے ہم ممبرشپ کیمپین لانچ کر رہے ہیں کہ آؤ قیادت سنبھالو، پڑھے لکھے باشعور نوجوانوں کو ہم اسمبلیوں کے اندر لے کے آئیں گے، میرٹ کی بنیاد پہ انہیں ٹکٹ دیں گے، نئے چہروں کو متعارف نوجوانوں کو لے کے آئیں گے. یہ نوجوانوں کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے اندر موروثیت نہیں ہے. اگر میرے جیسا ایک عام آدمی غریب مزدور کا بیٹا بغیر پیسوں کے الیکشن لڑ سکتا ہے اور اب انشاءاللہ میں الیکشن جیتوں گا تو کوئی بھی اور بندہ اس پیٹرن کو فالو کر کے اپنے کام کاج کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے اندر آ کے کام کر کے الیکشن جیت کے ممبر اسمبلی بن سکتا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ نوجوان ہے کہ آئیں، قیادت سنبھالیں، اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیں، پی ٹی آئی کا ممبر بنیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں اور نیشنل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ
जिस लेवल पे आप क्यादत करना चाहते हैं PTI का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर अच्छा शाह साहब, अभी हम आते हैं कि जो बलदियाती इंतखाबात कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को यानी 3 दहाइयों के बाद तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात को यकीनी बनाया, जिसमें सबका किरदार है। क्यूम नदी साहब का, तनवीर इलियास साहब तो ज़ाहिर उस पर अमल दरामद कराया। ये जो बलदियाती जो आपके पास एक लाट थी, टीम थी सारी, इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया, इनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया गया, और इनको इख्तियार दिलाने के लिए क्या जद्दोजहद की आप लोगों ने? तो ये बलदियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने की, बाख्तर बनाने की PTI क्यों खामोश बैठी हुई है? देखें, बलदियाती निज़ाम के लिए जो हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर थे PTI के, उसके पीछे इमरान खान साहब का विजन था। इमरान खान साहब की गाइडेंस थी, उनकी डायरेक्शन थी कि आप हर सूरत आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन कराएं। अब चूंकि 32 साल बाद बलदियाती इलेक्शन हुआ और नए लोग इसमें आए, ये प्रोसेस थोड़ा सा इवॉल्व होगा, इनकी ट्रेनिंग होगी, ये सीखेंगे समझेंगे। दूसरी जानब जो हुकूमत मुसल्लत है कठपुतली, वज़ीर आज़म आपका कहता है कि अगर हम बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियार दे दें तो हम रेडी लगाएं। हम छोले बचेंगे। वज़ीर आज़म का काम रेडी लगाना नहीं है, बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने के बावजूद भी आपके पास बेपुनाह इख्तियारात हैं। यू आर लेजिस्लेटर, आप कानून साजी करें, असम्बली में काम करें, गवर्नेंस करें। लोकल गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है ये बलदियाती नुमाइंदों को मिलना चाहिए। हम इंशाल्लाह जब PTI गवर्नमेंट बनाएगी, लोटों के बगैर अच्छी, इमरान खान के विजन के मुताबिक नजरियाती लोगों की, तो बलदियाती नुमाइंदों को इंशाल्लाह ये इख्तियारात भी देंगे। और उसके अलावा गली मोहल्ले के, स्कूल की, हॉस्पिटल की, हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारे लोकल बलदियाती नुमाइंदों को मिलनी चाहिए। फिर जाके जमहूरियत स्ट्रेंथन होती है, फिर जाके निज़ाम ठीक होता है। अब चूंकि हमारा मसला ये है कि जो जिन लोगों ने हुकूमत में बिठाया ना, वो भी ऊपर से फारगुल बाल है, उनको भी समझ नहीं आती। रंग बिरंगे एडवेंचर हर रोज आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है। जितना आप डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी रखेंगे, जितना आप लोगों को स्ट्रेंथन करेंगे, प्रॉब्लम्स को, इशू को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे, उतना आपके सेंटर पे बर्डन कम होगा, उतना आपके खिलाफ एहतजाज कम होंगे, उतनी आपके खिलाफ बगावत कम होगी। तो ये समझ नहीं आती कि इनकी क्या पॉलिसी और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह बलदियाती नुमाइंदों को हमारी कोशिश है कि इख्तियारात मिले और उनकी जितनी भी जदोजहद है उनमें हम उनके साथ शामिल हैं। अच्छा शाह साहब, आखिरी सवाल, अभी हम दोबारा आपके हल्के की तरफ आते हैं कि आपका जो हल्का 32 है, जो आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का, और यानी जेलों वाली 6, क्या हिकमत अमली है आपकी कि वहाँ पार्टी की क्या पोजीशन है? जो जेलों वाली हल्का में PTI की आपका कारकुन सारे इकट्ठे हैं, वहाँ कोई इख्तलाफात की बातें, आपकी क्या स्ट्रेटेजी इलेक्शन को? तो अभी थोड़ा अर्सा रह गया। हमारी जो है इलेक्शन कैंपेन हम अगले 2-4 वीक में बाकायदा तौर पे अपने हल्के में स्टार्ट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे साथ दिन ब दिन लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान, पढ़े लिखे लोग, ख़वातीन, बाशऊर लोग, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, हर तरह के जो आम गरीब मतवस्त तबके के, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे पास विनिंग स्ट्रेटजी है। जो करप्ट मोरूसी सियासी कल्चर है, जो गुज़श्ता 40 साल वहाँ पे पार्टनरशिप है, जिसमें हमें प्राइम मिनिस्टर भी मिला, जिसमें हमें बाकी ओहदे भी मिले, लेकिन उन्होंने सवाए अकरबा परवरी, मेरिट की पामाली और अपने प्लाजे और अपनी बिल्डिंगें बनाने के अलावा और अपने ज़ाती रिश्तेदारों को प्रमोट करने के अलावा कोई भी नहीं किया। तो वो एहसास महरूमी वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाई जा रही थी। गुज़श्ता 4-5 सालों में जो फील्ड के अंदर मेरा वहाँ पे किरदार रहा है, जो नेशनली, इंटरनेशनली, लोकली हर हवाले से मैंने वहाँ पे काम किया, तो उस बुनियाद पे मुझे ये यकीन और एतमाद है कि इंशाल्लाह बहुत भारी मार्जिन के साथ हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ीशान हैदर साहब। नाज़रीन, ये थे सैयद ज़ीशान हैदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर, और इनका कहना है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में दोबारा मेंबरशिप मुहिम लॉन्च करने जा रही है, और इन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार अदारे हैं, ये सियासी इस्तेकाम के लिए इमरान खान समेत तमाम जो सियासी कुफ्त हैं उनको उनके साथ मुज़ाकरात करें ताकि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए। हम शाह साहब को दोबारा भी दावत देंगे, प्रोग्राम में बुलाएंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।